अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल की एपिसोड के बाद आइस की स्टोरी रिवील होगी। उनकी स्टोरी का ट्विस्ट शुरू होगा, साथ फिर 3 साल का लेप आएगा, फिर नावल एंडिंग के बेहद करीब हो जाएगा। कल की एपिसोड के लिए टारगेट कंप्लीट करें। लाइक्स 140, कमेंट 50। क्या ये सीज़न सेकंड से अच्छा है या नहीं, अपनी अपनी राय ज़रूर दें। नूरे को गोद में लेकर वो बैठी हुई थी। कई घंटे गुजर गए थे। नूरे का वजूद बाहर से तप रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो सिमट कर दीवार से लगी थी। नूरे को अपने सीने में भींचा था। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। आने वाले की सिर्फ परछाई नज़र आ रही थी। अचानक कमरा रोशनी से जगमगा। उठा था। इज़्ज़ा ने अपनी आँखों पे हाथ रखकर आहिस्ता से आँखें खोली थीं। सामने ही साथ खड़ा था। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट में मलबूस ब्लू कोट पहने, बालों को सेट किए, वो कहीं से भी एक वांट क्रिमिनल नहीं लग रहा था वांटेड क्रिमिनल नहीं लग रहा था। ऐसे मत देखो यार, प्यार हो जाएगा। वो मुस्कुरा कर उसके करीब बैठा था। साथ नूरे की तबीयत नहीं ठीक। प्लीज़ शश, महबूबा की ज़बान से प्लीज़ लव सूट नहीं करता। तुम बस हुक्म करो, यहाँ से जाने के अलावा जो चाहती हो वो हो जाएगा। खाना लेकर आओ। उस के हुक्म पर गार्ड्स खाना ले आए थे। खाने को देखकर इज़्ज़ा ने अपनी गोद में बेहोश नूरे को देखा था। मुझे ठंडा पानी चाहिए और साथ कोई कपड़ा भी। उसकी बात सुनकर उसने गार्ड्स को इशारा किया था। चलो शाबाश, खाना खाओ। तुम्हारे लिए ज़्यादा देर भूखा रहना ठीक नहीं है। उसके इशारे पे मुलाज़मा ने नूरे को उसकी गोद से लिया था। उसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ करो। यहीं बैठकर खाने की प्लेट उसने इज़्ज़ा के सामने रखी थी। लगाओ शाहों को कॉल, क्या सोचा है इन लोगों ने। कॉल आते ही सब स्क्रीन की जानिब मतवज्जा हुए थे, सिवाय हमज़ा और अंस के। वो अपना काम कर रहे थे सामने खड़े। साथ को देखकर शायान ने लब भेंचे थे। इज़्ज़ा, नूरे कैसी है? ज़ार ने परेशानी से पूछा था। आवाज़ आने पे इज़्ज़ा ने चारों तरफ देखा था। साइडों पे कैमरे और माइक्रोफोन लगे हुए थे। नूरे को मुलाज़मा की गोद में देखकर ज़ार के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। भाई, इसको बहुत तेज़ बुखार है, प्लीज़ कुछ करें। शान उसकी नम आलूदा आवाज़ सुनकर शायान ने अपने बालों पे हाथ फेरा था। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। क्या सोचा तुम लोगों ने? कब तक मेरी बहन को मेरे हवाले कर रहे हो? उसकी सपाट आवाज़ सुनकर सबने उसके पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठी इज़्ज़ा को देखा था।
عزت تو میری محبت ہے، اسے میں کچھ نہیں کروں گا، بلکہ اپنے ساتھ یہاں سے اتنی دور لے جاؤں گا کہ تم اس کی شکل دیکھنے کو ترسو گے، لیکن یہ بچی میری ایک گولی کی مار ہے۔ بالکل اپنی ماں کی طرح بکواس بند کر اپنی زار شدت سے ڈھا تھا۔ بابا، جزا ماما، ڈیڈ۔ نورے کو ہوش آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کی جانب بھاگ کر اسے اپنی گود میں اٹھا گئی تھی۔ ساتھ نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ نورے کو جھٹکے سے وہ اسے کھینچ چکا تھا۔ تم کمینے ہو ایک نمبر کے ساتھ، مستقیم میں تمہاری جان لے لوں گی اگر نورے کو کچھ ہوا۔ اس سے پہلے وہ اس پہ جھپٹی، ملازمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی جانب پھینکا تھا۔ اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی تھی۔ عزا نورے نے آدھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ عزا کو اپنی کمر میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو ایسے چھونے کی؟ ساتھ نے گارڈ سے گن لے کر کئی گولیاں ملازمہ کے بازو اور سینے میں اتاری تھیں۔ عزا نے چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سر حمزہ میر ہمارے سسٹم میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا مطلب نورے؟ نورے کو اس سے پہلے وہ زمین پہ گراتا، عزا آگے بڑھ کر اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ نورے کی نظریں ملازمہ کی ہون سے لیپت لاش پہ تھیں۔ انس خان وہاں بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے، لیکن اپنی بیوی تک تو پہنچ جاؤ جو ابھی تک یونیورسٹی میں ہے۔ اس کی بات سن کر انس کے لیپ ٹاپ پہ ہاتھ چلتے تھمے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تھمی تھیں۔ اپنے خاص آدمی کو کال لگا کر وہ باہر بھاگا تھا۔ جہاں بھی ہو جلدی سے عریشہ کی یونیورسٹی پہنچو۔ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے آگے بڑھا لے گیا تھا۔ اس کی سسکیاں سن کر اس کی کمر کے گرد گرفت سخت کرتا اسے خود سے لپٹا گیا تھا۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ میری نازک سی کلی، ادھر دیکھو میری طرف، کچھ نہیں ہوا۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا وہ مزید اس سے لپٹی تھی۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل رہی تھیں۔ وہ کافی ڈر کر اس وقت بہار میں مبتلا تھی۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز سن کر وہ اسے خود سے الگ کر کے اس کا سر تکیے پہ رکھتا۔ وہ اس کی شرٹ تھام کر نم آنکھوں سے اسے دیکھتی، نامی سر ہلا رہی تھی۔ میری جان، میں ادھر ہی ہوں۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ فائزہ
سے میڈیسن اور دودھ کا گلاس لے کر وہ اندر آیا تھا۔ ایزل، چلو اٹھو، یہ میڈیسن کھاؤ پھر آرام آ جائے گا۔ اس کو بٹھا کر وہ میڈیسن اسے دیتا ہے۔ وہ اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ جلدی سے میڈیسن نگل کر دودھ کا گلاس لبوں سے لگا کر دوبارہ اس کے سینے میں سمائی تھی۔ آئس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ میرے پاس رہیں، کہیں مت جائیں۔ اس کی شرٹ متھیوں میں دبوچ کر وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اس کا سر تکیے پہ رکھ کر، اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر وہ اٹھ کر باہر آیا تھا، جہاں اعظم کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا خبر ہے؟ بازو کے کف فولڈ کر کے وہ نیچے آ کر فائزہ سے کافی کا مگ پکڑ کر صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اعظم بھی اپنی کافی کا مگ پکڑ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ سر، یہ سب ساتھ مستقیم نے کیا ہے۔ رمشا میم کو بچانے کے لیے۔ اعظم کی بات سن کر وہ کافی سپ لے کر سر ہلا گیا تھا۔ اس کا مطلب دوست کو ہماری ضرورت ہے؟ سر، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کی مدد کر سکتے۔ ہیں۔ چلو پھر شایان ملک سے تفصیلی ملاقات کی جائے۔ فائزہ، ایزل کا خیال رکھنا، ابھی وہ سو رہی ہے، کبھی بھی اٹھ سکتی ہے۔ اوکے سر، اعظم ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے۔ سر، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مجھے پتا تھا۔ شایان سر کی مدد کے لیے آپ کبھی منع نہیں کریں گے۔ اعظم کی مسکراہٹ دبا کر کہنے پہ وہ اسے گھورتا باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ یونیورسٹی کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ افراتفری میں اس سے پہلے اندر کی جانب بڑھتا۔ عریشہ اسے باہر آتی دکھائی دی تھی۔ وہ آگے بڑھتا، اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ مگر آپ کو کیا ہوا؟ اس کی آڑی رنگت دیکھ کر اور آگے پیچھے گارڈز دیکھ کر پریشانی سے پوچھتی ہے، لیکن وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اسے دوبارہ اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اپنے دوستوں کی معنی خیز نظریں خود پہ محسوس کر کے وہ سرخ پڑی تھی۔ ہاں، ہم باہر ہیں۔ اس کی سخت ہوتی گرفت میں وہ اس کے سینے پہ ہاتھ جما کر بولی تھی۔ ہاں، اس کے دوبارہ پکار پہ وہ ہوش میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کو رش ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھتی ہے۔ میری بات دھیان سے سنو، تم گھر سے باہر کسی صورت نہیں نکلو گی، سمجھ آئی میری بات؟ ہان کی جان، جتنا کہا کہ اتنا سنو، ماما تمہیں سب بتا دیں گی۔ ہان واللہ کے باہر گاڑی روک کر وہ اسے دیکھتا
جو سر ہلاتی پریشانی سے اسے دیکھتے اندر چلی گئی تھی۔ اس کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تھی۔ سر آئس پاشا آیا ہے۔ گارڈ کی بات سن کر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پھر شایان کو ابھی وہ ہوئی جواب دیتے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے عاظم تھا۔ شایان نے غصے سے اسے گھوڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ سسر صاحب کیا حال ہے؟ شایان کی ٹھار اگنور کر کے وہ حمزہ کو سلام کرتا اس کے سامنے موجود چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے اسکرین کی طرف اس کی نظر اٹھی تھی جو بھی بلینک تھی۔ جانتے تو ہو تم کہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ آج تم نے میری مدد کی ہے، اس کے بدلے اب میں تمہاری کروں گا۔ اور یہ مدد تم کیسے کرو گے؟ اس کے قریب جھک کر وہ حمزہ کو سلام کرتا بولا تھا تھوڑا دور ہو کر بات کرو۔ اتنے قریب تمہاری بہن کے میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آنکھوں نہ کرتا وہ قہقہ لگا گیا تھا۔ اس کی بات سب کے چہرے غصے سے سرخ کر گئی تھی۔ کمینے، جو بات ہے سیدھی طرح بول، میرا دماغ آگے ہی گھوما ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر سرخ چہرے کے ساتھ گھڑایا تھا۔ بھئی دیکھو، عزا کی کڈنیپنگ کی نیوز ملتے ہی تم وہاں سے نکل گئے تھے، لیکن میں اور میرے آدمی وہیں تھے۔ باقی لوگ تو اس کے مارے گئے تھے، لیکن ایک میری قید میں ہے۔ تم اس سے سچ اگلوا سکتے ہو، شاید اسے پتہ ہو کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ کہاں ہیں وہ؟ شایان نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ ایسے کیسے بتا دوں؟ کہاں ہے وہ؟ کیا مطلب؟ شایان نے اسے گھورا تھا۔ میرے ہاتھ کی کافی چاہیے۔ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر اسے دیکھتا ہے۔ یہ کافی پینے کا ٹائم نہیں ہے، زار نے خود پہ ضبط کرتے کہا تھا۔ جب بات آئس اور شایان میں ہو تو کسی تیسرے کی مداخلت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کی بات سن کر زار نے لب بھینچے تھے، جبکہ شایان روم سے باہر نکل کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کافی لے آیا تھا۔ یہ لے، اب بتا کہاں ہیں وہ کندھے؟ میں کافی درد ہے۔ اگر اے ایس پی صاحبہ میرا کندھا دبا دیں تو کافی پیتے ہوئے مزہ آ جائے۔ تیرا گھلا نہ دبا دوں؟ زار گھڑا کر بولا تھا۔ اس کی بات سن کر آئس کا قہقہ روم میں گونجا تھا۔ انس دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ بہنوئی صاحب، بہن میری کا خیال رکھیں۔ انس کو دیکھ کر کافی کا سپ لے کر وہ زار کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا
آئس اس وقت ہم سب بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں میں اضافہ نہ کرو۔ حمزہ نے خود پہ ضبط کرتے کہا تھا، سسر صاحب پریشانی دور کرنے ہی تو آیا ہوں، بس اپنے داماد کو کہیں میرا کندھا دبا دے، اور وہ گلا دبا کر آپ کی بیٹی کو بیوہ کرنا چاہتا جو میں ہونے نہیں دے سکتا۔ زار اس کا کندھا دباؤ حنان نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہرگز نہیں، تو جانتا ہے کتنا بے غیرت ہے۔ یہ شایان نے دان پیس کر کہا تھا، میں صرف عزا نورے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یہ اس کی بات سن کر آئس کندھے آ چکا گیا تھا۔ زار نے جیسے ہی اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا، اس نے اعظم کو اشارہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی ان کے سامنے تھا۔ اسے ٹارچر روم میں لے جاؤ۔ شایان کی سرد آواز سن کر گارڈ اسے لے گئے تھے۔ بول سعد کہاں ہے شایان؟ شایان نے اس کی انگلیاں مروڑی تھیں۔ اس کی چیخیں روم کی دیواریں سر ہلانے کا باعث بن رہی تھیں۔ آئس دروازے سے ٹیک لگائے کافی کا سپ لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر گارڈ ہامتا ہوا آیا تھا۔ رمشا خان اپنے کمرے سے غائب ہیں۔ شایان کی چاقو چلاتے ہاتھ رکھے تھے۔ اس نے آئس کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھیں۔ زار، شایان لب بھیج کر باہر نکلا تھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو کچھ نہیں ہونے دو گے، اپنا کوئی تو وعدہ نبھا لیتے۔ آئس کی ڈھار سن کر اس کے قدم تھمے تھے۔ تم سے کیے وعدے کی وجہ سے وہ ابھی تک زندہ تھی شایان، اس پہ قہر آلودہ نگاہیں ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ بھاپا، زہر کہاں ہے؟ رمشا کو کس سے پوچھ کر وہ لے کر گیا؟ حمزہ کو اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر وہ پوچھتا ہے۔ رمشا ہمارے کسی کام کی نہیں تھی، اس کو ڈھر گیز گز دینے کی عادت اب چھوٹ گئی ہے۔ اب یہ اس پہ انحصار کرتا ہے کہ وہ آگے اپنی زندگی کیسے جینا چاہتی تھی۔ اب بھلائی اور اچھائی میں سے وہ کسی ایک چیز کا دوبارہ انتخاب کرے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا آئس، پاشا، اگر اس نے اس بار بھلائی کا انتخاب کیا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ حمزہ نے آئس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اس تک پہنچنے سے پہلے آپ ہمیشہ مجھے پائیں گے۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔
زمار نے لب بھینچ کر اپنے ساتھ بیٹھی رمشا کو دیکھا تھا، جو اس وقت نڈھال حالت میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ زار رش ڈرائیو کر کے جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا جہاں کی لوکیشن ساتھ نے اسے بھیجی تھی۔ رمشا نے آنکھیں کھول کر اپنے ساتھ بیٹھے زار کو دیکھا تھا۔ 4 سال وہ اس شخص کی قید میں رہی تھی، انجانے میں وہ اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کو روز دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کے قریب ہوتی وہ زمار کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ زمار نے کسی اچھوت کی طرح اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ اپنی حد میں رہو، کیوں آزاد کر رہے ہو مجھے؟ اب مسکراتی آنکھوں سے اس کی بات کو اگنور کر کے پوچھتی وہ دوبارہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ زار نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ اس کے سامنے کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ابھی وہ باہر نکلتا شایان کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس کے قہر آلودہ نگاہوں سے زار کو دیکھ کر باہر نکلا تھا۔ تمہیں اچھا نہیں کیا؟ عزا اور نورے کی جان سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں۔ تمہیں اپنا دوست میری بہن سے عزیز ہوگا، مجھے نہیں ہے۔ زار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا رمشا کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے زمار کو دیکھ کر باہر نکلی تھی۔